अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए नाफिज किया गया लॉकडाउन 9 मई के बाद से मुसलसल नरम हो रहा था और अब ये लॉकडाउन अमलन ख़त्म नजर आ रहा है। आज से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी गई है, जबकि इस्लामाबाद, लाहौर में शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए गए हैं। साथ ही 20 मई से ट्रेनें चलाने की इजाज़त देने का बड़ा फैसला भी कर लिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते के 7 दिन कारोबार करने की इजाज़त देने का हुक्म दे दिया है और सिंध हुकूमत को हिदायत की है कि शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त लेने के लिए वजारत सेहत को दरख्वास्त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोना से मुताल्लिक असखुद नोटिस केस की समाअत में बड़े फैसले और अहम रिमार्क्स दिए। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब वजारत सेहत से इजाज़त ले सकता है तो सिंध ऐसा क्यों नहीं कर सकता? हमें ऐसा ना करने की कोई ठोस वजह नज़र नहीं आती। इन हालात में हम सिंध हुकूमत को हिदायत करते हैं कि सूबे में शॉपिंग मॉल्स खोलने की मंजूरी लेने के लिए आज वजारत सेहत को दरख्वास्त दें और हम उम्मीद करते हैं कि ये दरख्वास्त मिलने के बाद वजारत सेहत आज ही फैसला कर देगी और अगर शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला किया जाता है तो सिंध हुकूमत शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त दे देगी। कोई गैर ज़रूरी रुकावट पैदा नहीं करेगी, बल्कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म में मजीद कहा गया है कि हफ्ते में 2 दिन कारोबार पर पाबंदी लगाने की कोई माकूल वजह समझ नहीं आती। हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद रखने की पाबंदी 7 मई के इजलास में लगाई गई थी, जो कि आर्टिकल 4, 18 और 25 की खिलाफ वर्जी है, जिसे कलअदम करार दिया जाता है। फैसले के मुताबिक ताजिरों को तमाम दिनों में कारोबार की इजाज़त होनी चाहिए। कानून उन्हें इस बात की इजाज़त देता है बशर्ते कि वो SOPs पर अमल करें। तहरीरी फैसले के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख का जायजा लेने पर पता चलता है कि जब भी निजी कंपनियों को कारोबारी सरगर्मियों में हुकूमती मुदाखलत हुई तो इससे उनका निज़ाम पर से एतमाद उठ गया और उन्होंने दुनिया के दीगर मकामात का रुख कर लिया जहां वो समझते थे कि उनका सरमाया ज़्यादा महफूज और मुनाफा बख्श होगा। फैसले में कहा गया है कि अगर कारोबार और सनतें तवील अरसे तक बंद रहती हैं तो उनकी बहाली मुश्किल होती जाएगी और अगर ये बहाल नहीं होती तो लाखों मजदूर सड़कों पर आ जाएंगे और हुकूमत के लिए इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है जिस पर काबू पाना नामुमकिन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में मजीद कहा कि पाकिस्तान में हर साल अमराज क़ल्ब, हेपेटाइटिस, जिगर और गुर्दों समेत दीगर कई अमराज से सैकड़ों और हज़ारों अफराद मर जाते हैं, जबकि कोरोना वायरस, जिसने बज़ाहिर पाकिस्तान में वबा की शक्ल इख्तियार ही नहीं की, उस पर भारी रकम खर्च की जा रही है। हम ये तजवीज़ नहीं दे रहे कि हुकूमतों को कोरोना पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, मगर हम उम्मीद करते हैं कि तमाम वसाइल को सिर्फ एक बीमारी पर इस्तेमाल ना किया जाए और ना ही पूरे मुल्क का निज़ाम इस बीमारी की वजह से गैर फ़ाल कर दिया जाए। इसके नताइज पाकिस्तानी अवाम के लिए इंतहाई नुकसानदा होंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इस मसले का हल निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले से पहले चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि ईद पर रश बढ़ जाता है, हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद ना कराई जाएं। आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते लेकिन दूसरे लेना चाहते हैं। बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केटें सील करने से भी रोक दिया। वज़ीर तालीम सिंध ने आज ट्वीट्स की जिसमें उनका कहना था कि मैं हैरत ज़दा हूँ, परेशान हूँ कि लोगों को अपने बच्चों की सेहत और ज़िंदगी से ज़्यादा नए कपड़ों की फ़िक्र है। अल्लाह ही हम सब पर अपना रहम फरमाए। एक और ट्वीट में उनका कहना था कि पूछना था कि अगर स्कूलों में कोरोना नहीं आता तो वो भी खोल देते हैं, क्योंकि बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रही है और तालीम कम से कम नए कपड़ों से ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस हवाले से सिंध हुकूमत क्या करेगी, इस पर बात करेंगे वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी से। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, ऑलरेडी वजारत सेहत से रब्ता कर लिया है सिंध हुकूमत ने, मॉल्स और तमाम मार्केटें खोलने जा रहे हैं? शायद मुझे अभी नहीं पता कि रब्ता किया है कि नहीं किया, लेकिन जाहिर है कि जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो रब्ता भी करेंगे और मार्केट्स जो शॉपिंग मॉल्स है वो भी खोल लेंगे। हमारे पास इसमें कोई और ऑप्शन है नहीं। साहब, और आप समझते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने वैसे मार्केटें खोली, तमाम सूबों में अमल दरामद हो ही नहीं रहा था, आज ट्रांसपोर्ट खुली है, उसका भी हाल हम आवाम को दिखाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो फिर मॉल्स ना खोलना, बाकी चीज़ें ना करना, उसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। जिस तरीके से दूसरी चीज़ें हो रही थी, या तो प्रॉपरली लॉकडाउन हो, उस पर अमल दरामद हो, वरना फिर अब हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं तो एक सेक्टर को टारगेट करना, दूसरों को खोल देना समझ में आता है। शायद ये भी मैं वाज़ेह कर दूं कि जो शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग प्लाजास बंद थे, ये सिंध हुकूमत का डिसीजन नहीं था। जो NCOC की मीटिंग हुई थी गालिबन 6 मई को, उसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से जो प्रपोजल आया था, उस प्रपोजल में ये लिखा था कि शॉपिंग मॉल्स भी बंद होंगे, शॉपिंग प्लाजास बंद होंगे और जो बड़ी मार्केट्स हैं वो भी बंद होंगी, और उसमें ट्रांसपोर्ट खोलने की बात की गई थी। इस पर इत्तफाक राय नहीं हुआ।
اس کے بعد 7 مئی کو NCC کی میٹنگ ہوتی ہے. اس میٹنگ میں بھی یہی پروپوزل آتے ہیں کہ شاپنگ مالز بند ہوں گے, پلازاز بند ہوں گے, بڑی مارکیٹس بھی بند ہوں گی. تو یہ چاروں صوبوں کے لیے تھا. NCC کا اپنا ایک ڈیسیشن تھا جس پر سندھ حکومت نے عمل درآمد کیا. ہم ایک چیز میں آپشن نکال سکتے تھے, ہم راستہ نکال سکتے تھے, وہ یہ تھا کہ کیونکہ بڑی مارکیٹس کی کوئی کیٹیگریز نہیں دی گئی تھی کہ بڑی مارکیٹ کون سی ہوگی, چھوٹی کون سی ہوگی, تو ہم نے تاجروں کے ساتھ بیٹھ کر تمام کی تمام مارکیٹس کھول دی, اس کے SOPs بنا دیے, اور ان SOPs پر یقین دہانی, عمل درآمد کی یقین دہانی تاجروں نے ہمیں کروائی. اس کے بعد آپ بھی دکھا رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, تمام چینلز دکھا رہے ہیں کہ کیا حالت جو ہے وہ بازاروں میں ہوئی ہے, اور لوگ انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو, اپنے بزرگوں کو رسک پر ڈال رہے ہیں. ہم نے کچھ دکانیں سیل کی, کچھ مارکیٹ سیل کی, اس لیے کہ SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. اب اس کے بعد جب یقین دہانی کرائی گئی وہ بھی ہم نے کھول دی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اقدامات بھی کیے, سندھ حکومت نے کیے ہیں یا وفاقی حکومت نے کیے ہیں اور دیگر صوبائی حکومتوں نے کیے ہیں, سخت فیصلے تھے, مشکل فیصلے تھے, لوگوں کے لیے تکلیف دہ فیصلے تھے, لیکن وہ سب کے سب اس نیت کے ساتھ کیے گئے کہ ہم لوگوں کو کورونا کی وبا سے, وائرس سے محفوظ رکھ سکیں. تو اس پر اگر اتفاق یہ بنتا ہے کہ نہیں جی, اگر کورونا لوگوں کو اتنا شاید اثر نہیں کرتا اور یہ ساری چیزیں کھول دینی چاہیے, تو ٹھیک ہے, ہم اپنے طور پر کوشش کرتے رہے, کاوش کرتے رہے, لیکن ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گی جس سے ہمارے شہریوں کو اس وائرس کے اس کے حوالے کر دیا جائے, چھوڑ دیا جائے. مسیح صاحب فیصلہ تو آ گیا نا, اب آپ اس پہ عمل درآمد کریں گے کہ مارکیٹیں ہفتے کو بھی کھلیں, اتوار کو بھی کھلیں. اب ٹریڈرز کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب ہمارا یہی ہفتہ بڑا اہم ہے, اس لیے رات 10 بجے تک کھلیں ہیں, بلکہ دیر تک کھلیں ہیں. تو یہ سب اجازت دینے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, دیر تک والی بات تو نہیں ہے, اس لیے کہ سپریم کورٹ نے 5 بجے تک ٹائم دیا ہے, ہم 5 بجے تک ہی رکھیں گے. یہ مطالبہ ضرور ہے ٹریڈرز کا, لیکن بہرحال جتنی سپیس ہمیں سپریم کورٹ کے آرڈرز میں ملتی ہے کہ ہم تھوڑی ریسٹرکشنز لگا سکیں, وہ ہم ضرور لگائیں گے. لیکن میری رائے میں تھوڑا سا اس بات کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ سندھ حکومت نے پہلے دن سے لے کر اب تک جتنے بھی اقدامات کیے ہیں, ہم نے ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھ کر, ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر, ان بڑے اداروں کے ساتھ بیٹھ کر جو کورونا کو پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں, ان کی رائے کو مد نظر رکھ کے فیصلے کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب ہو کہ سپریم کورٹ جب تمام حکومتوں کو بلاتی ہے, تمام ایڈوکیٹ جنرل ہوتے ہیں, اٹارنی جنرل ہوتے ہیں, وہاں اگر کچھ ماہرین کو بھی بلا لیا جائے جن کو کورونا کے متعلق مجھ سے اور آپ سے زیادہ پتہ ہے, تو شاید وہ بہتر صورتحال جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے رکھ سکیں. یہ کسی وکیل کے لیے, کسی حکومت کے لیے شاید بیان کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. بہت شکریہ. سید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 بجے تک ہی مارکیٹیں کھلیں گی. باقی جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اس پر عمل درآمد کے حوالے سے انہوں نے بات واضح کی. ساتھ ہی آج وفاقی حکومت لاک ڈاؤن میں نرمی تو کر رہی ہے, مگر وزیر اعظم اور ان کے وزراء خبردار بھی کرتے ہیں, کرونا وائرس ختم نہیں ہوا یہ بتاتے ہیں. اس حوالے سے آج وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے بھی ٹویٹ کی, جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کورونا کا زیادہ دباؤ جون کے وسط تک سامنے آئے گا. ہرڈ امیونٹی کا تصور انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے. اگر احتیاط کے بغیر لاک ڈاؤن کھولا گیا تو بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بات ان کی وزارت میں جو باقاعدہ کمیٹی موجود ہے جس میں سائنسدان بھی موجود ہیں, ان کی حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ اس کو کوٹ کر رہے تھے. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی صاحب بہت شکریہ. جی صاحب, تو جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ تو ہرڈ امیونٹی ہی کی طرف جا رہے ہیں, آپ اس سے خبردار کر رہے ہیں, تو کیا اس وقت خطرناک صورتحال کی طرف پاکستان جون میں جا رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال نہیں ہے, میں فرینکلی میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں اور نہ ہی میں اپنی اوپینین جو ہے اس معاملے میں کوئی معتبر سمجھتا ہوں, کیونکہ میری نظر میں یہ بہت ہی مشکل اور ٹیکنیکل فیصلہ ہے اور اس کا بات جو ہے وہ ایکسپرٹس نے کرنی ہے, جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کرنی ہے. اور اسی لیے ہم نے اپنی جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے اندر ہم نے ایک کور گروپ تشکیل دیا جو ہارڈ کو جو ریسرچ ہے اس کو جو ہے وہ دیکھتا ہے اور وہ اس کے مطابق اپنی جو انالیسس ہے وہ کرتا ہے. تو اس میں ڈاکٹر اقبال صاحب شامل ہیں, اس میں ڈاکٹر شفقت شامل ہیں, اس میں اور بڑے پائے کے جو پاکستان کے سائنٹسٹ ہیں وہ اس گروپ میں شامل ہیں. اور یہ ان کا انالیسس ہے. ان کا جو آج میٹنگ ہوئی اس میں نے 2-3 جو سوالات جو ان کے سامنے تھے, ان میں ایک تو یہ تھا کہ یہ جو کیا پاکستان میں کیا کرونا جو ہے وہ پیک کر گیا ہے, ان کا جواب تو ابھی نہیں کیا ہے. اور خیال ہے کہ یہ جو اس کی کیلکولیشنز ہیں, میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہیں, وہ یہ ہیں کہ یہ جون 1 ویک سے جون 3 ویک تک جو ہے وہ امکان ہے کہ پاکستان میں پیک ہوگا کرونا کا. اس کے ساتھ جو دوسرا امپورٹنٹ تھا کہ کیا ہرڈ امیونٹی جو ہے یا جو اجتماعی مدافعت کا جو معاملہ چل رہا ہے کیا وہ ایک ایڈوائزبل ہے.
تو اس کے اوپر جو ہے وہ کمیٹی کہتی ہے کہ یہ بالکل ایڈوائزبل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی جامع ریسرچ موجود نہیں ہے اور اس کا بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ مرزا اگر پھر ایسی صورت میں ٹرینیں، ہوائی جہاز، مال، ساری مارکیٹیں پاکستان میں کھل گئی ہیں، ٹرانسپورٹ بھی کھلنے جا رہی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے SOPs کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے، تو یہ پھر کیا درست سمت میں سارا، اور اس میں کچھ سمارٹ تو لاک ڈاؤن اب رہا نہیں ہے، ہرڈ امیونٹی والا ہی لگ رہا ہے؟ نہیں، ان کا یہ خیال نہیں ہے، اور میرا بھی خیال یہی ہے کہ جو پہلے پرائم منسٹر صاحب کی پالیسی، دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں، جس کے اوپر شروع سے ہی بحث چل رہی ہے۔ ایک ہے کہ جو زندگی ہے، ہیلتھ ہے، وہ اہم ہے، اور دوسری طرف اکنامک ہیلتھ ہے۔ یہ نہ دونوں ہماری جو ایک کہہ لیجیے کہ بہت ہی امپورٹنٹ جو انسان کی ڈیپینڈنس ہے وہ اس کے اوپر ہے، لہٰذا آپ نے بیلنس کہاں اچیو کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے جو پرائم منسٹر صاحب پہلے دن سے بات کر رہے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، یعنی تمام کیئر کے ساتھ ایک لاک ڈاؤن کو ہم پرفیکٹ کریں، وہ صحیح اسٹریٹجی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں اس کی ایک بات اب یہ بھی طے ہے کہ اگلے سال سپٹمبر تک جو 5 بڑی دنیا کی فارما کمپنیز ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ اگلے سال سپٹمبر سے پہلے جو ماس پروڈکشن ہے ویکسین کی وہ ممکن نہیں ہوگی۔ دوائی ہو سکتا ہے پہلے آ جائے، ویکسین نہیں ہوگی، تو لہٰذا ہمیں 1-1.5 سال کا ایک بہت طویل عرصہ ہے جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ کرونا کے ساتھ گزارنا پڑے گا، اور اگر یہ عرصہ ظاہر ہے ہم بند تو نہیں ہر چیز کر سکتے، لہٰذا ہمیں لاک ڈاؤن کو ہی اسمارٹ سے اسمارٹ تر بنانا پڑے گا۔ اور جو ابھی جس طریقے سے سچویشن لگ رہی ہے کہ ہر چیز ہم کھولتے جا رہے ہیں، اس سے تو یقینی طور کے اوپر جو ایکسپرٹس کی ایڈوائس ہے یہ اس کو تو ہم وائلیٹ ہی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ فوجا صاحب، کہہ رہے تھے جو ماہرین کی رائے ہے وہ اس کے برخلاف ہے، ہم ہر چیز اس وقت کھولنے جا رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہو تو سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جس طرح ٹرانسپورٹ کھلی اور کتنی SOPs کی پاسداری پنجاب میں خیبر پختونخوا میں۔ پاکستان میں سب کچھ کھولے جانے کی بات ہو رہی ہے، مارکیٹس کھلی، SOPs کی پاسداری نہیں ہوئی، ایکشن لیا گیا، پھر بھی پاسداری نہیں ہو رہی ہے، اور ٹرانسپورٹ کھولنے کی بات ہوئی۔ پنجاب میں پوری طریقے سے ٹرانسپورٹرز نے نہیں کھولی ہے ابھی ٹرانسپورٹ، کیونکہ ان کا احتجاج ہے کہ ہم کرایہ اس طرح نہیں کم کر سکتے کہ درمیان کی سیٹ بھی خالی رکھیں، مگر جہاں جہاں ٹرانسپورٹ کھلی کیا وہاں پر SOPs فالو ہوئے؟ دیکھیے فروا کی رپورٹ۔ حکومتی SOPs کے مطابق بس میں سوار ہونے سے پہلے ہر مسافر کے ہاتھ سینیٹائز کیے جائیں گے، مسافروں، ڈرائیورز اور کنڈکٹروں کا درجہ حرارت بھی چیک کیا جائے گا۔ کرایوں میں کمی اور محدود مسافروں کو بسوں میں بٹھانے کی ہدایت بھی کی گئی تھی۔ ٹرانسپورٹرز نے حکومتی SOPs کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے ہڑتال جاری رکھی ہوئے ہے۔ دوسری جانب لاہور سے دیگر شہروں کے لیے وین سروس کا آغاز ہو گیا ہے، تاہم لوگ گلوز اور ماسک کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر سفر کرتے رہے۔ تاجر نہیں کر رہے، مارکیٹوں پہ نہیں ہو رہا، سبز منڈی پہ نہیں ہو رہا، کبری منڈی پہ نہیں ہو رہا، تو ٹرانسپورٹر کیسے یہاں سے عمل درآمد کرائیں گے SOP پہ؟ ٹھیک ہے، ہمارے کو تحفظات ہے حکومت صاحب کے، حکومت پاکستان سے، لیکن انہوں نے ہمارے تحفظات دور نہیں کیے، جس لیے یہ ٹرانسپورٹ بند ہے۔ ڈرائیوروں نے بھی ماسک اور گلوز نہیں پہن رکھے تھے، ان کا کہنا تھا کہ پیسے ہوں گے تو ماسک بھی خرید لیں گے۔ پیسے کول کوئی نہیں، 2-2.5 مہینے تو ہو گئے گھر کھلوتے ہیں، سمجھے ہوں کام تے آئے ہیں، پھیرا لگاواں دے پیسہ اکٹھا کراں تو پھر ہی ہے نا۔ کیئر کر رہے ہیں تو ابھی تک تو سٹارٹ نہیں ہوئی، جب تک پراپر سٹارٹ ہوگی تو پراپر ہم ہر چیز کریں گے، پھر ظاہر سی بات ہے۔ پیسے نہیں ان کے پاس لینے کے لیے تو کیسے لیں وہ؟ سینیٹائزر جو چھوٹی بوتل ہے 180 روپے کی ہے، تو اب 180 روپے جس کے پاس ہوں گے تو وہ لے آئے گا، مگر جس کے پیسے نہیں وہ کہاں سے لے کے آئے گا؟ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے باعث شہر میں تمام بس اڈے بند رہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے حکومت کے جاری کردہ SOPs ہوا میں اڑا دیے گئے ہیں، اب کورونا پھیلنے کا خطرہ مزید منڈلانے لگا ہے۔ پروگرام شاہزیب خانزادہ کے لیے کیمرامین ولی شاہد کے ساتھ فروا، جیو نیوز، لاہور۔ وزیر اعظم نے صوبوں سے ٹرانسپورٹ کھولنے کا مطالبہ کیا تھا، خیبر پختونخوا نے بھی ٹرانسپورٹ کھول دی، اور کتنی SOPs کی وہاں حکومت نے پاسداری کرائی، کتنی عوام نے کی، دیکھیے جیو نیوز پشاور کے بیورو چیف شکیل فرمانی علی کی رپورٹ۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد آج پشاور میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی کھول دی گئی ہے، اور حکومت نے SOPs بنائے ہیں جن پر مسافروں کو بھی عمل درآمد کرنا ہے اور ٹرانسپورٹرز کو بھی۔ بس اڈوں میں داخلے پر مسافروں کی نہ اسکریننگ کی گئی اور نہ ہی جراثیم کش اسپرے کیا گیا۔ بہت زیادہ رش بنا ہوا ہے، اور اڈے کا تو آج پہلا دن ہے، ماسک کسی نے بھی نہیں پہنا ہے۔ سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ معمول سے کم تھی، جبکہ مسافر بھی کم نظر آئے۔ اس وقت ہم ایک بس میں موجود ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا جا رہا، نہ ہی جو ہے مسافروں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، اور
سینیٹائزرز بھی جو ہیں اس بس میں نہیں رکھے گئے. ماسک ہمارا اپنا ہے اور ڈرائیور اور کیلنڈر کو وہ ہے کہ ماسک پہنے ہونے چاہیے, اس نے ماسک نہیں پہنا. ماسک میں دل گھبرا رہا تھا, گرمی کی وجہ سے اتار دیا ہے, کل سے پہنوں گا. لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد بازار کھل گئے. دکانداروں اور خریداروں نے حکومتی SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا. عید کے قریب آتے ہی پشاور کے مختلف بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے اور مختلف بازار جو ہیں وہ خریداروں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں. نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال کیا جا رہا ہے, نہ ہی دکانداروں نے سینیٹائزر رکھے ہوئے اور نہ ہی ماسک استعمال کیے جا رہے ہیں. سینیٹائزر ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس طریقے سے نہیں ہے جو ہمیں جیسے ملتا تھا پہلے. ابھی ان کی قیمتیں بھی زیادہ ہو گئی ہیں. تو ماسک پہنتے ہیں نا, تبھی ترش وجہ سے پھر سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے, اس وجہ سے باتیں زیادہ کرنے پڑتی, اس وجہ سے ماسک نہیں پہنتے. حکومتی احکامات کی خلاف ورزی پر پولیس نے اب تک 2500 سے زیادہ مقدمات درج کر کے 7500 افراد کو گرفتار کیا ہے. آج 100 کے قریب گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی ہے. ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی ہے اور متعدد پلازاز اور دکانیں جو ہیں ہم نے SOP جو کرونا ریلیٹڈ تھی اس کی وائلیشن میں ہم نے سیل کی ہیں. لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ اگر SOPs پر عمل نہ ہوا تو سخت فیصلے کیے جا سکتے ہیں. پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے لیے کیمرامین رضوان شیخ کے ساتھ شکیل فرمان علی, پشاور. اور اب SOPs کے ساتھ ٹرینیں کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے. ایک پروگرام میں ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب موجود ہوں گے. ان سے تفصیل سے بات کریں گے کہ پاکستان کی معیشت کو نقصان جو ہونا تھا ہو گیا, آگے معیشت کیسے سنبھلے گی جبکہ معیشت کھلنے جا رہی ہے. ایک بریک بعد. کرونا وائرس نے دنیا بھر کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے. وہ معیشت جو 3.5% سے ترقی کی باتیں کر رہی تھی اب 3% سکڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں. بے روزگاری ترقی یافتہ ممالک میں بری طرح بڑھ رہی ہے, ان کی درآمدات کم ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک یا پھر ترقی پذیر ممالک کی برآمدات متاثر ہوں گی, ریمیٹنسز متاثر ہوں گی. بجٹ بنانا مسئلہ ہوگا اور کیسے بجٹ بنے گا. مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے اگلا بجٹ بنانا, اسے بیلنس کرنا ایک ٹاسک ہے آپ کے لیے اور ایک مشکل ٹاسک نظر آتا ہے. کنزمپشن نیچے ہے, پروڈکشن نیچے ہے, ٹیکس ریونیوز نیچے ہیں, خرچے بڑھ رہے ہیں. مگر میں پہلے ایکسٹرنل سائڈ پر بات کروں گا پھر بجٹ کی سائڈ پر آؤں گا. اسٹیٹ بینک نے اپنی رپورٹ میں بھی لکھا ہے کہ ایکسپورٹس میں کمی آئی ہے, حالانکہ 2 سال میں آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت کم کرنے میں کامیاب ہوئے. ایکسپورٹس میں اب بہت تیزی سے کمی آئی ہے, ریمیٹنسز میں آنے والے دنوں میں کمی آ سکتی ہے. ایکسٹرنل سیکٹر ہمارا سیف سائڈ پر ہے, آپ نے فنڈز ارینجڈ ہیں چاہے وہ لونز کی صورت میں ہو, ریسکیجولنگ کی صورت میں ہو. جی دیکھیں سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں ہم کبھی بھی ایکسٹرنل سائٹ پہ بہت اچھے انداز میں نہ ایکسپورٹس بڑھا سکے ہیں نہ ہم اپنی FDI بڑھا سکے ہیں. تو یہ ایک تاریخی کمزوری رہی ہے پاکستان کی جو معاشی ہسٹری ہے اس میں. اب ہم نے جب اس گورنمنٹ نے انہیریٹ کیا, ان کو ورثے میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا جو تقریباً $20 ارب تھا, اس کو کافی محنت کر کے $3 ارب تک لایا گیا. تو یہ ایک بڑی خاطر خواہ جو ہے ٹرینڈ تھی جس کو ہم مینٹین کرنا چاہتے تھے. دوسری جانب جو امپورٹ کا بل تھا وہ بھی تقریباً ایکسپورٹ سے آپ سمجھیں کہ تقریباً دگنا تھا, تو اس کو بھی کم کیا گیا. اور اسی طرح سے اسٹیٹ بینک کے ریزروز جو ہیں ان کو 7 سے 12 ارب تک لے جایا گیا. اور ایکسچینج ریٹ جو ایک وجہ تھی ایکسپورٹس نہ بڑھنے کی, اس کو بھی اچھے انداز میں مینیج کیا. تو اب یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس کی کرونا کی وجہ سے IMF ایسٹیمیٹ کر رہی ہے کہ جو گلوبل آمدنی ہے, GDP ہے, اس میں کوئی 3% کم سے کم کمی آئے گی اور اس کی وجہ سے ایکسپورٹس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی کم ہوگی. تو ہمیں جو ہے اب آنے والے دنوں میں زیادہ محنت کرنی ہوگی اور ہم نے جو ایکسپورٹس کو جو انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں, لونز کم کر کے دینے میں یا بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کر کے دینے میں یا ایکسپورٹس پر کوئی ٹیکس نہیں رکھنے میں یا ایک ایسا نظام ٹیکس ریفنڈز کا لانے میں جس میں کہ ہریسمنٹ کی کمی ہو اور میکینیکل ہو, یہ سب چیزیں ہم آنے والے دنوں میں برقرار رکھیں گے. ہم آنے والے بجٹ میں کافی چیزوں کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں, را مٹیریلز, ان کو کم کرنے جا رہے ہیں.
ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी कम हो। तो कोशिश यही होगी कि हम जितना जल्द उस ट्रैक पर अपने आप को ले आएँ, लेकिन इसमें हकीकत पसंदी भी रखनी होगी। और साथ ही साथ एज़ यू नो, इस वक्त तो बुनियादी जो हमारी डिमांड है लोगों की वो ये है कि उनको रिलीफ दिया जाए, उनके हाथों में लिक्विडिटी और खाने पीने की चीज़ें और कैश पहुँचे, ताकि एक तो वो अपनी ज़िंदगी जो है उसको बुरी तरह मुतासर होने से बचाएं और दूसरी जानिब डिमांड भी क्रिएट करें इकॉनमी में। एक जो चीज़ हमारे हक़ में जाने जा रही है वो ये है कि ऑयल की कीमतें कम हो जाने से भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। साहब, अगर ये सारे इंसेंटिव्स आप एक्सपोर्टर्स को दे भी दें, उसके बाद भी दुनिया में डिमांड कितनी कम होने जा रही है? हमें नज़र आया कि ताइवान ने लॉकडाउन नहीं किया, उनकी प्रोडक्शन में कमी नहीं आई, मगर उनकी कंजम्पशन फिर भी गिर गई, लोग नहीं खर्च कर रहे, डर गए हैं। अमेरिका में प्रोडक्शन 18% नीचे गई, मगर अप्रैल के महीने में कंजम्पशन 26% नीचे चली गई। चाइना में हमें नज़र आया कि जो प्रोडक्शन है उनकी 18% नीचे गई, मगर कंजम्पशन 27% नीचे चली गई, और अप्रैल के महीने में जब उनकी प्रोडक्शन वापस आ गई, कंजम्पशन फिर भी 13% नीचे है। तो लोग कंज्यूम नहीं कर रहे दुनिया में। जब कंज्यूम नहीं करेंगे तो आप इंसेंटिव्स दे भी दें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ पाएंगी दोबारा? ये शाहजेब साहब आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि इस वक्त एक कंजम्पशन का क्राइसिस है, और हमें वाकई ये ख़तरा तो है कि अगर दुनिया के दूसरे ममालिक में भी डिमांड कम रही तो फिर हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारी अपनी कोशिशों के बावजूद उस अंदाज में नहीं बढ़ सकेंगी जिसकी उनको ज़रूरत है। अच्छा, और जो पाकिस्तान में फिर जो कंजम्पशन का क्राइसिस पैदा होगा, ज़ाहिर इंडस्ट्री खोली जा रही है, इकोनॉमी खुल रही है, मगर लोग बेरोज़गार भी हुए हैं, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम पर भी बहुत ज़्यादा बुरा फ़र्क आया है, मईशत सुकड़ेगी तो सब खुल भी जाए तो कंजम्पशन कैसे बढ़ेगी? मैं दो चीज़ें आपके सामने रखूँगा। पहली चीज़ ये कि हमने कोशिश की है कि जो हम फिस्कल स्टिमुलस का नाम जिस पैकेज को दे रहे हैं, या जो हुकूमत की जो जनरल अप्रोच है, उसमें सबसे जो अहम कंपोनेंट है वो ये है कि लोगों के हाथ में लिक्विडिटी पहुंचाई जाए, कैश पहुंचाया जाए, और एसएमईज़ के हाथ में जो छोटे कारखाने हैं या दुकानदार हैं उनके हाथ में भी लिक्विडिटी पहुंचाई जाए। तो इसमें 3 बड़े फैसले हमने किए। एक तो ये कि 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को हमने एहसास प्रोग्राम के थ्रू 12-12 हज़ार रुपये दिए, जिसका 144 यानी 144 अरब रुपए दिए जा रहे हैं, और उसमें से 144 अरब में से तकरीबन 90 अरब जो हैं वो इस वक्त तक दिए जा चुके हैं, और ये एक बहुत शफाफ अंदाज में दिए जा रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों तक ये पैसे पहुंच रहे हैं। दूसरी जानिब हमने जो एग्रीकल्चर में खुसूसी तौर पे जो गंदम के फार्मर्स हैं उनसे हमने कोई 82 लाख टन गंदम ख़रीदी या ख़रीद रहे हैं, और उसमें 280 अरब रुपए जो हैं उनके हाथ में पहुंचेंगे, और एक जानिब ये पैसे जो हैं वो एडिशनल डिमांड क्रिएट करेंगे ट्रैक्टर्स की, खाने पीने की चीज़ों की, और दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिससे बकाया जो इकॉनमी है एग्रीकल्चर से हटकर उसमें डिमांड जनरेट होगी। और तीसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं कि 40 लाख वर्कर्स जो मुतासिर हुए हैं कोविड से, उनको भी आज से शुरू किया है कैश पेमेंट्स। तो तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख लोगों को, और अगर इन खातानों की एक औसतन 6 भी हों लोग, तो ये तकरीबन आधे पाकिस्तान के लोगों को कैश ट्रांसफ़र्स दिए जा रहे हैं। खुसूसी तौर पे जिस तरह आपने फरमाया कि ये कंजम्पशन का क्राइसिस जो है हमारी इकॉनमी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको काउंटर करे। सब मैं बजट की तरफ आऊँगा, मगर एक्सटर्नल साइड पर एक और सवाल कर लूँ कि हम महफूज हैं, क्योंकि आपके लिए मुश्किल होगा अब यहाँ से आगे प्राइवेटाइजेशन करना, क्योंकि दुनिया में क्राइसिस आ गया है, दुनिया की डेट मार्केट से पैसे रेस करना, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है, शॉर्टेज है फंड्स की हर जगह पर। तो अब हमारे जो कर्जे हैं उनको रीस्केड्यूल कराना, IMF, ये सारा का सारा काम हो रहा है। हम सेफ साइड पर हैं, अगर रेमिटेंसेज में कमी आती है, एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ती है, तो हम किसी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में, एक्सटर्नल क्राइसिस में नहीं पड़ रहे होंगे।
جی دیکھیں یہ شروع سے ہی بڑا چیلنج رہا ہے اس حکومت کے لیے کہ جو ورثے میں اتنے بڑے قرض ملے کہ ہمیں موبیلائز کرنا پڑا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے 2 سالوں میں کوئی 5,000 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ انٹرسٹ پیمنٹس کی گئیں، کوئی 2.1 یعنی 2,000 ارب سے کچھ زیادہ پچھلے سال اور تقریباً 2,700 ارب اس سال. تو یہ ہم نے اچھی طرح سے اس کو ٹیکل کیا ہے اس ایشو کو، اور آنے والے دنوں میں ہم نے جو بات چیت کی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ IMF کے تھرو $1.4 بلین کا اضافی کنسیشنری لون ہم نے لیا ہے، اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک دونوں جو ہیں وہ $2.3 بلین یعنی دونوں کا ملا کر کوئی تقریباً 4.5 ارب ڈالر جو ہے اضافی وہ موبیلائز کر رہے ہیں. اسی طرح سے جو G20 کے ممالک نے ڈیٹ ریلیف دی ہے اس سے ہمیں کوئی 1.8 بلین ڈالر جو ہیں وہ ڈیفر ہو جائیں گے، یعنی وہ ہمیں بعد میں دینے پڑیں گے، تو وہ ریلیف بھی ہمیں اس سال ملے گی. آپ نے ایک سوال کیا تھا ریمیٹنسز کے بارے میں، تو ابھی تک جو ہے اس سال کو اگر دیکھا جائے جو فسکل ایئر ہے تو ابھی تک ریمیٹنسز پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہیں، لیکن یہ جو مہینہ گزرا ہے اس میں یہ 6% کی اس میں کمی آئی ہے، اور جس انداز سے گلف کے ممالک متاثر ہوئے ہیں اور UK اور USA متاثر ہوئے ہیں جہاں پہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس میں کمی آئے گی. لیکن سارا ماحول اتنا انسرٹن ہے کہ ان نمبرز کے اوپر کوئی حتمی دعوے سے بات نہیں کر سکتا. اب بجٹ کی طرف آتے ہیں. بجٹ آپ بنانے جا رہے ہیں، بیلنس کیسے ہوگا؟ IMF کے پروگرام میں آپ پیسے پرنٹ کر نہیں سکتے، ٹیکس ریونیو کا میسو شارٹ فال ہے، 5,500 ارب ٹارگٹ کیا تھا، 4,000 ارب بھی لگ رہا ہے کہ نہیں ہو پائے گا. 9% سے اوپر آپ نے خود نے بھی کہا ایک انٹرویو میں کہ فسکل ڈیفیسٹ ہمارا جا سکتا ہے، 10% سے اوپر کچھ معاشی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں. ایسے سینیریو میں جب معیشت سکڑی ہوگی، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ڈیوٹیز پر انڈسٹری کو اور انسینٹیوز دیں گے، جب آپ کو ریونیو سائڈ نہیں نظر آ رہا کہ اس میں امپروومنٹ آئے گی، خرچے آپ کے زیادہ ہوں گے، بجٹ کیسے بیلنس کریں گے اگلا؟ بہت ہی ریلیونٹ سوال ہے. ہم نے یہ جو سال گزرا ہے اس میں ہم کافی مطمئن تھے، خاص طور سے جس انداز میں ہم نے اپنے ایکسپینڈیچرز یا اخراجات کو مینیج کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شاید پہلے 10 ماہ تھے پاکستان کی کسی بھی فسکل ایئر کے کہ جس میں ایکچولی ہمارا جو پرائمری بیلنس تھا، جو بنیادی ایسٹیمیٹ ہے حکومتی آمدنی اور اخراجات میں، وہ پازیٹیو تھا. یہ پرائمری بیلنس اس لیے پازیٹیو تھا کہ ہم نے کسی بھی گورنمنٹ کے منسٹری یا ادارے کو کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی. ہم نے زیرو بوروئنگ کی اسٹیٹ بینک سے، اور ہم نے بہت سختی سے اپنی کاسٹ کو جو ہے کم رکھا، اور ہمارا وی ور کمپلیٹلی آن لائن کہ ہم یہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو 7% کے اوپر جا کے کنٹرول کر لیں. لیکن اب جو واقعات ہوئے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن بھی متاثر ہوئی ہے اور ایکسپینڈیچر میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ 9% کراس کر جائے. لیکن ہم اب بھی یہ جو آخری 2 مہینے ہیں اس میں بالکل ہمت نہیں ہارے ہیں، اور بہت محنت ہو رہی ہے کہ اس فسکل ڈیفیسٹ کو ان اخراجات کے باوجود بھی 9% سے کم رکھنے کی کوشش کی جائے. اس وقت اور آنے والے بجٹ میں، کیونکہ ایک مشکل ٹاسک نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا بجٹ کیسے بنے گا آنے والے ٹائم میں، کیونکہ آپ عوام کے اوپر ٹیکس شاید زیادہ نہ لگا پائیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری کو بھی آپ انسینٹیو دیں گے، تو پھر خرچے کیسے کم کریں گے، فسکل ڈیفیسٹ کیسے کنٹرول کریں گے؟ آنے والے سال میں ہمیں ایک ایسی حکمت کی پالیسی اڈاپٹ کرنی ہوگی کہ ہم سمارٹ انداز میں اپنے ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کریں، اور ہم اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اسٹیپ نہیں چھوڑی جائے ایکسپینڈیچرز کو کم کرنے کی. دوسری جانب دیکھیں جو ریونیوز ہیں اس میں ہمیں احتیاط سے کلیکشن کرنی ہوگی،
یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ساری ڈاکیومنٹیشن کو رول بیک کر دیں، یا جو ٹیکسز کے اندر ہم نے اچھے اسٹیپس لیے ہیں ان کو بھی رول بیک کر لیں. لیکن یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس وقت ایسا بجٹ لائیں جس میں ٹیکسز جو ہیں وہ اس انداز میں ہیوی ہینڈڈ نہیں ہوں کہ مزید کنٹریکشن ہو اکانومی میں. تو میں آپ کے اس انٹرویو کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لائیں گے اس آنے والے بجٹ میں، اور ہم کوئی ایسی چیز ٹیکسز کے سلسلے میں نہیں کریں گے جس سے ہماری انڈسٹری خصوصی طور پہ زیادہ برڈن ہو. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اکانومی جو ہے، یعنی جو ڈینومینیٹر ہے، اس کو کیسے بڑھائیں، بجائے اس کے کہ ہم ٹیکسز کی تعداد یا جو ٹیکسز کی شرح ہے اس کو بڑھائیں. تو اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ایسے پیکیجز دینے ہیں انسینٹیوز کے اپنے ان سیکٹرز کو جہاں پہ جاب کریشن کی چانسز بھی زیادہ ہیں، اور جہاں مختلف جو ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں اس میں ملٹی پلائر ایفیکٹ بھی زیادہ ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کنسٹرکشن میں ایک پیکیج دیا ہے. اسی طرح سے جس طرح میں نے کہا ہم کئی 100 ٹیرفز کو جو ہے صفر کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو ایکسپورٹ کے انسینٹیوز ہیں ہم وہ برقرار رکھیں گے، بلکہ ان میں اضافہ کریں گے. جو سبسڈیز ہم نے دی ہیں اس وقت کرونا وائرس کے دور میں، ان کو بھی ہم مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے. پھر جو لیکویڈیٹی کے لیے ہم نے اسٹیپس لیے ہیں کہ 3 مہینے کی بجلی جو ہے مفت فراہم کر رہے ہیں کمرشل اور انڈسٹریل یونٹس کو ایک حد تک، وہ بھی جو ہے اس کے اچھے اثرات ہوں گے. مانیٹری پالیسی میں بھی ایک آپ نے دیکھا ہے کہ فلیکسیبلٹی نظر آ رہی ہے. دوسری جانب جو نان ٹیکس ریونیو ہے، ہمیں ان کو بڑھانے کے لیے بہت محنت کرنی ہوگی. اور اس سال بھی آپ نے دیکھا کہ ان کی جو ٹارگٹ تھی 1.1 ٹریلین تھی، لیکن ہم اسے سرپاس کر رہے ہیں. اور یہ جو پرائیویٹائزیشن کے ہمارے گولز تھے وہ شاید اس سال ہم میٹ نہ کر سکیں، لیکن آنے والے سال میں انٹرنیشنل جو کانفیگریشن ہے اس کے باوجود ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ یہ $2 سے $3 بلین جو ہے اضافی ہم حاصل کریں. 2 چیزیں جو ہمارے حق میں جا رہی ہیں، ایک تو یہ کہ جو بوروئنگ کاسٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے اس جو سال ختم ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں آنے والے سال میں، کیونکہ 1% جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو تقریباً 100 بلین تک اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اور دوسری جانب جو آئل پرائسز گری ہیں، ہم ان کو بھی مینٹین کرنا چاہیں گے تھرو سم کائنڈ آف ہیجنگ، جس کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں آپ سے آنے والے کسی پروگرام میں. صاحب یہ جو معیشت کے حوالے سے آپ نے بات کی، شرح سود کے حوالے سے، شرح سود کو ظاہر ہے 2 طرفہ فائدہ ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹر کو ہوتا ہے، ایک گورنمنٹ کو ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے بہت زیادہ بورو کیا ہوا ہے. پاکستان کے کیس میں انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ بینکس پرائیویٹ سیکٹر کو کم دے رہے ہوتے ہیں. اگر ان کی بیلنس شیٹ بھی دیکھیں تو اوور دا ایئرس گورنمنٹ سیکیورٹیز میں ان کی انویسٹمنٹ بڑھتی گئی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو ایڈوانسز میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہوا ہے. اب جب آپ کرنسی پرنٹ بھی نہیں کر سکتے تو یہ جو کم شرح سود کا فائدہ ہے وہ سارا کیا حکومت لے جائے گی؟ کیونکہ جب آپ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری انسینٹیوائز ہو، انڈسٹری انویسٹمنٹ کرے، تو اس کے لیے بڑا لازمی ہے کہ کم شرح سود پر بینک ان کو لون بھی دیں. مگر کراؤڈنگ آؤٹ آپ نہیں کریٹ کر دیں گے کیونکہ آپ اتنے سارے انسینٹیو دینے جا رہے ہیں، نیا ٹیکس بھی نہیں لگا رہے ہیں. خرچے اگر بڑھیں گے تو وہ سارا کا سارا بینک سے بورو کریں گے اور بینک پھر پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دیں گے، سارا گورنمنٹ کو دے دیں گے. جی، یہ آپ نے بہت پتے کی بات کی ہے اور اس کا ہمیں حل سوچنا ہوگا. اور اس کے لیے دیکھیں کہ ہم نے کوشش کی یہ جو سال گزرا ہے کہ اس میں اپنی ڈیٹ کو اچھے انداز میں مینیج کریں، اور ڈیٹ کی کاسٹ میں بھی کمی آئی، اور جو ڈیٹ کی جو ڈیوریشن ہے، جو ٹینر ہے یا جو مدت ہے، اس کے اندر بھی ہم نے بہتری کی. یعنی پہلے جو ہے کوئی ہمارا جو ٹوٹل ڈیٹ اسٹاک تھا اس کے کوئی 40% جو قرضے تھے ان کی جو ڈیوریشن تھی وہ 1 سال یا اس سے زیادہ تھی. اب یہ نمبر جو ہے 46 سے بڑھ کر 72% تک ہوا ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ اتنی زیادہ شارٹ ٹرم جو ہے نہیں ہو. ساتھ ہی ساتھ جو بینکنگ کا طریقہ کار ہے
اس میں بھی اس دور میں ہمیں ان سے بات چیت کر کے اور اسٹیٹ بینک کی ریگولیٹری جو مشینری ہے اس کو استعمال کر کے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ بینکس ان بزنسز کو خصوصی طور پہ جو کہ ماضی میں محروم رہے ہیں کریڈٹ کی فیسلٹیز سے، ان کو ایڈیشنل بوروئنگ کرے. اور ہم نے جو حل نکالنے کا ایک طریقہ یہ بھی سوچا ہے کہ حکومت جو ہے وہ گارنٹیز دے اس سلسلے میں، اور اس کی وجہ سے پھر بینکس کی جو رسک ہے وہ اس کو دوسرے انداز میں کیلکولیٹ کریں گے. تو ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ ایسی اسکیمز لائیں اسمال اور میڈیم اور مائکرو انٹرپرائزز کے لیے، جس کے اندر ہم 70، 80 اور 90% تک جو اماؤنٹس ہوں ان کو گارنٹی دیں، تاکہ جو کولیٹرل کا مسئلہ ہے اس سے بھی نپٹا جا سکے. صاحب جب آپ ذرا ٹیکس میں بھی انسینٹیو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ایک سیکٹر ہے تمباکو کا جس میں جو ٹوبیکو مافیا ہے وہ ہمیشہ اپنا کام دکھا دیتی ہے. آپ کی حکومت میں وزیر اعظم کیونکہ کہتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ 98% تو صرف 3 کمپنیاں ٹیکس دیتی ہیں، باقی کمپنیاں نہیں دیتی ہیں. آ کر ایڈوانس سٹیج پر GLTP لگایا، مگر وہ انہوں نے لابی کر کے تمباکو مافیا نے ریورس کرا لیا، بھرپور لابنگ کر کے. اب نظر آ رہا ہے اسٹیٹ بینک کی دونوں رپورٹس، پہلی کوارٹر کی بھی سیکنڈ کوارٹر کی بھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ جو آپ نے ٹیکس بڑھایا اس کا نقصان یہ ہو گیا کہ جو ایلیسٹ سگریٹس ہیں ان کی سیلز بڑھ گئی ہیں، تو جو کنزمپشن میں کمی آنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہو رہی ہے اور ٹیکس ریونیو بھی نہیں آ رہا ہے. تو اس کے اوپر آپ سوچیں گے کہ ان کو کس طرح ٹیکس ریٹ میں لانا ہے کہ پاکستان میں ٹوبیکو کی کنزمپشن بھی کم ہو، ٹیکس بھی ملے؟ دیکھیں یہ بجٹ ڈسکشنز میں اس چیز کو کافی اٹینشن مل رہی ہے، اور ہم اس کے اوپر 2 یا 3 طریقے سے نپٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ٹیکس کی کلیکشن ہے سگریٹس کی، اس کو کس انداز میں کم ہونے سے بچایا جائے. دوسرا یہ کہ جو خاص طور سے یہ کاؤنٹرفیٹ سگریٹس جو ہیں ان سے کس طریقے سے ریونیو کلیکشن کی جائے. اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اب کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں کہ ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں ریزلٹس جو ہیں آنا شروع ہوں گے. اور یہی چیز جو ہے مختلف سیکٹرز میں مختلف انداز میں موجود ہے کہ کچھ بڑی کمپنیز ہیں جیسے بیوریجز میں جو کہ قانونی لحاظ سے چلنا چاہتی ہیں اور جو ٹیکسز پے کرتی ہیں، لیکن کئی جو کمپنیز ہیں وہ ایک طرح سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا پروڈکٹ نقلی ہے، لیکن وہ ٹیکس سسٹم کے اندر اس انداز میں ماضی میں اپنا رول ادا نہیں کرتی رہی ہیں جس طرح کرنا چاہیے. تو کچھ شعبے ہیں ایسے جس میں ملاوٹ ہے، جس میں جیسے دودھ کا شعبہ ہے، اس میں کچھ کمپنیز ہیں جو کہ انٹرنیشنل کوالٹی سے دودھ بنا کے بیچنا چاہ رہی ہیں، لیکن پھر مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب وہ فل ٹیکس نیٹ میں آ جاتے ہیں تو ایک طرح سے ایک امبیلنس ہو جاتا ہے بٹوین دوز جو کہ ٹیکس دے کر کمپیٹیٹو ہونے میں دقت محسوس کرتے ہیں، اور وہ جو ٹیکس کے نظام سے باہر رہ کر کمپیٹیٹو ہوتے ہیں. اور یہ ٹیکسز کی انیملیز ہیں جو موجود رہی ہیں کافی عرصے سے، لیکن اب یہ سامنے آئی ہیں اور یہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، اور ان کے حل بھی انشاءاللہ نکلنے جا رہے ہیں. اچھا صاحب، تیل کی قیمتیں کم ہیں مگر دنیا کی معیشتیں کھلیں گی، واپس اوپر چلی جائیں گی، آلریڈی ذرا سنبھلی ہیں. ہیجنگ کے حوالے سے، فیوچر میں بائنگ کے حوالے سے کیا سوچا ہے حکومت نے ابھی تک؟ جی دیکھیں، یہ تو ایک ونس ان لائف ٹائم اپرچونٹی اس وقت آئی ہے، اور یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو قیمتیں ہیں یہ کس حد تک اس لیول پہ برقرار رہیں گی. کیونکہ اگر ساری دنیا کی اکانومیز دوبارہ اٹھنے جا رہی ہیں یا اٹھنا شروع ہوں چند مہینوں کے بعد، تو اس کی جو ٹریجیکٹری ہے یا اس کی جو رفتار ہے کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. تو یہ عین ممکن ہے کہ چند مہینوں بعد ان چیزوں میں جو ہے جو اس وقت ایک کانٹریکشن ہے وہ میٹیگیٹ ہو جائے. تو ہمارے پاس چونکہ سٹوریج کی فیسلٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو ایسے ممکن نہیں ہے کہ یہاں پہ بہت خرید کر اس وقت جب کہ قیمتیں راک باٹم ہیں اس کو اسٹور کیا جائے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہیجنگ کا کوئی نظام
अडॉप्ट करेंगे। इसमें खानज़ादा साहब कुदरती बात है कि फ़ी भरनी पड़ती है और हमें देखना ये है कि वो जो बैलेंस है फ़ी भरने का जो कि फ़िक्स्ड है और ये जो बेनिफिट है ये इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे है, उसमें बैलेंस कहाँ पे है। तो आने वाले 2-4 हफ्तों में ये बात ECC में पेश होगी और इस पे कोई हतमी फैसला होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब का तफसीली इंटरव्यू आपने सुना। आज के प्रोग्राम में इतना, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।